पार्लियामेंट में पुंछ राजौरी की आवाम का एक एक वोट बीजेपी को जाना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब इसमें पार्टी क्या फैसला करती है ये उस पर डिपेंड करता है उसके। तो ये तो छुप के रात को मिलते हैं वहाँ और दिन को यहाँ पे लोगों को कुछ और गुमराह करते हैं, गुमराह करते रहे हैं ये लोग। आज़ाद साहब भी दोस्त हैं बीजेपी के, कोई परेशानी नहीं। देखिए आगे गवर्नमेंट बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, हमें तो हमारा तो सारा दारो मदार ही मरकज़ पे है। अभी जो सर्वे हुआ है तो उसमें ये पाया गया है कि नंबर 1 पे कोई साफ शफाफ शख्स है वो सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो करते रहते हैं, ये तो उनका हिस्सा रहे हैं। रात को उनसे बात करते हैं, हम दिन को मिलते हैं, बुखारी साहब दिन को मिलते हैं, बस इतना। अभी आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि मैं उससे जो बना था एक अपोजिशन अलायंस उससे निकल रहा हूँ, अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ। हमें पता था ये तो पहले भी बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद में बातचीत करने के लिए साबिका एमएलए पूंछ जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। तांत्रे साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। तांत्रे साहब, हालिया दिनों में आज़ाद साहब ने मंडी में एक जलसा किया जहाँ पे उन्होंने कहा गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी आवाम को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूंछ में तशरीफ़ लाए, मंडी में जलसा किया और अवाम ने बड़ी मोहब्बत से उनको सुना। उनसे अवाम मोहब्बत करती भी है, चाहे वो कालाबान से आए हों लोग, मैंड से आए हों, हाड़ी बुढ़ा से, सुनकोट से या पुंछ से, तो बड़े इश्तियाक से उनको सुना गया। मैं आज़ाद साहब का बड़ा मुतारफ़ भी हूँ कि उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर थे अच्छे काम किए यहाँ पे, जैसे मिनी सेक्रेटरीट है हमारा, जैसे जुगली पुल है, जैसे तहसील कम्प्लेक्स मंडी है, ये काम किए। गिला भी है कि जो जब वो डिग्री कॉलेज दे रहे थे तो उस वक्त पुंछ उसका मुस्तहिक था। ये अवाम में पुंछ का गिला रहेगा उन पर कि उन्होंने उसको हमें महरूम कर दिया और उसको पुंछ से मुंतकिल करके राजौरी में वो मेडिकल कॉलेज दिया, जिसका उम्र भर हमें गिला रहेगा। हम मुस्तहिक थे इसकी। दूर दराज इलाके से हमारे पेशेंट जब जम्मू जाते हैं तो 7-8 घंटे लगते हैं। बहरहाल उनका जो ये कहना है कि गुज्जर पहाड़ी आवाम को लड़ाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी मैं तरदीद करता हूँ। मैं गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस मोहब्बत का, जिस तदब्बर का, दूरअंदेशी का उन्होंने मुजाहरा किया, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए 25 लाख के लगभग हैं इस वक्त दोनों ये जो तीनों कौमें हैं। इसमें से अगर आप 1000 के लगभग लड़के कभी निकले बाहर तो ये छोटी सी बात है। किसी भी संजीदा लीडरशिप ने कभी भी इसमें कोई तरदीद, कोई मुखालफत, बराए मुखालफत नहीं की, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये आपस में भाई भाई हैं, इनको कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है और इसके लिए इनको ज़्यादा नज़दीक लाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 70 साल में गुज्जर बकरवाल अवाम को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, उनको वो दी। पहाड़ी अवाम को जो उनका हक था स्टेटस देना वो उनको दिया। तो इसमें बजाय दूर होने को एक दूसरे के और नज़दीक आ गए हैं, ऐसा कहना मैं इसकी तरदीद करता हूँ। शाह साहब, वहाँ पे उन्होंने एक और बात की कि दफ़ा 370 को ख़त्म करने में जो है यहाँ की लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कसूर है। ये मैं मानता हूँ, इसकी आज़ाद साहब का ये बात बिल्कुल सही है कि इसका कसूर उन लोगों का है जो इक़्तिदार में रहे, जब वो ताकतवर थे, जब वो फैसले कर सकते थे, जिसमें आज़ाद साहब खुद भी मौजूद शामिल हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। 50-50 साल इक़्तिदार रहा। क्या उन्होंने ये नहीं देखा, क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उन्होंने नहीं देखा कि ये इसमें ये लिखा हुआ है, ये आर्जी है, इसको मुस्तकिल किया जाए? जब उनके हाथ में कलम था, ताकत थी, तो करना था उस वक्त। ये तो हैं ज़िम्मेदार, में इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो 50-50 साल इक़्तिदार में रहे, लोगों को गुमराह करते रहे और इसकी तरफ को भी तवज्जो नहीं दी। जब नरसिम्हा राव जी ने कहा था स्काई इज़ द लिमिट, उस वक्त इस पर अमल दरामद करना था, इसको परमानेंट करना था, इसको मुस्तकिल करना था, नहीं कर सके। तो इसके तो वो इल्ज़ाम बिल्कुल बजा तौर पर उन्होंने ये कहा, इसके वो ही ज़िम्मेदार हैं, कोई शक नहीं है इसमें। शाह साहब, उन्होंने एक बात वहाँ पे और कही कि कुछ जो है रियासती लीडर्स आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो रियासत के आवाम को तो गुमराह किया जाता रहा। 70 साल सब्ज़ बाग दिखाए जाते रहे, कभी अटानमी की बात, कभी इंटरनल आज़ादी की बात, ये तो है। लेकिन पुंछ राजौरी के आवाम को तो बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया, बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया। मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ जो इक़्तिदार मेरे 50-50 साल के लगभग, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, मैं मुफ्ती साहब या मुफ्ती ख़ानदान के पास भी थोड़ा इक़्तिदार रहा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, पिछले 75 साल 1947 से लेकर 2018 तक
وہ مجھے ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیں ڈسٹرکٹ پونچھ میں مینڈر سنکوٹ حویلی کو ملا کر کہ کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے دیا عوام پونچھ کو، کوئی سیمنٹ پلانٹ لگایا یہاں پہ، کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ یہاں اسٹیبلش کی، کوئی یہاں کی معدنیات کی تعلق سے بات کی، یہاں کے بجلی کی تعلق سے بات کی، کبھی نہیں کی. صرف تالیاں بجواتے رہے پونچھ کی عوام سے اور نہریں لگواتے رہے. ہمیشہ انہوں نے اس کو ہمیں گمراہ کیا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی، امبیلنسز کیا ہمارے ساتھ. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. شاہ صاحب حالیہ دنوں میں جو ہے کچھ دن قبل ڈاکٹر شاہناز گنئی صاحبہ اور مشتاق بخاری صاحب نے جو ہے بی جے پی جوائن کی ہے، تو اس پہ آپ کے کیا کومنٹس رہیں گے؟ نہیں، یہ ان کی اپنی ایک ذاتی اپنے انسان کو ہر ایک آزاد ہے اس میں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سی جماعت بہتر رہے گی. انہوں نے اس میں شمولیت کی تو یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا جس میں مجھے کوئی کمنٹ مجھے نہیں کرنا ہے. اس میں کوئی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں کمنٹ کرنا ہے. شاہ صاحب ایک افواہ اور چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس طرح سے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ بھی شاید کہیں نہ کہیں شاید آپ بی جے پی میں شامل ہونے والے ہو. دیکھیے صوفی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بڑا تھوڑا عرصہ مطلب 15-16 سال سے میں پالیٹکس میں ہوں. بڑا نزدیک رہا ہوں میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے بھی، عمر عبداللہ صاحب کے بھی، آزاد صاحب کے بھی، محبوبہ مفتی صاحبہ کے بھی، اور مفتی محمد سعید صاحب مرحوم مغفور، ایک عظیم قائد اس ریاست جموں کشمیر کے، ان کے نزدیک بھی رہا ہوں. اور آج میں سید الطاف بخاری صاحب کا ایک سپاہی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی قیادت ملی ہے، ایسی لیڈرشپ ملی ہے جو اس سے قبل میں نے کسی بھی لیڈر میں ایسی کوالٹیز، انسانیت کی، انسان دوستی کی، شائستگی کی، سچائی کی کسی میں نہیں دیکھی جو سید الطاف بخاری صاحب نے دیکھی ہے. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور یہ دعا کروں گا دل کی گہرائیوں سے کہ میرا آخری سانس جو ہے وہ بھی منسلک رہے سید الطاف بخاری صاحب کے ساتھ. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کبھی ان سے جدا نہ ہوں. مجھے فخر ہے کہ میرا ایک قائد ایسا قائد ہے جو سچا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو مکاری نہیں کرتا ہے، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو غریبوں سے محبت کرتا ہے، غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو ہر ایک سے یکساں طور پہ ملتا ہے. ایسا لیڈر جو آپ نے دیکھا کہ یہ دہلی میں جا رہے ہیں بخاری صاحب عوام کے لیے، ان کو تو اللہ نے سب کچھ نوازا ہوا ہے. ان کو اگر وہ چاہیں ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن آج اگر رات دن گھوم رہے ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے گھوم رہے ہیں. جو بھی پیچھے آپ نے دیکھا ڈومیسائل کے تعلق سے، روزگار کے تعلق سے، یہ سب کچھ بخاری صاحب نے دہلی میں جا کر کیا. اور یہی جھوٹے لیڈر ان پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ جی دلی والوں سے مل گیا ہے، یہ بی جے پی والوں سے مل گیا ہے، یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. مجھے اس میں پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں افتخار صاحب کہ یہ دوگلی پالیسیاں چھوڑ دو، عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. مرکز کے بغیر کیسے ہم اسٹیٹ کوئی چل سکتی ہے؟ یہاں پہ کوئی لیڈر چل سکتا ہے؟ ہمارا تو سارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا مرکز کے ساتھ ہے، تو ہم کیا کسی اور دوسرے ملک سے بات کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو لیڈر رات کو چھپ کے ملتے ہیں، یہ الزام لگا رہے تھے کہ الطاف بخاری صاحب دن کو ملتے ہیں کیونکہ وہ دوگلا پن ان میں نہیں ہے. عوام کو کچھ کہنا، وہاں پہ کچھ کہنا، یہ انہوں نے نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں ابھی بڑی مخالفتیں ہوئی پی ڈی پی کی طرف سے، مرکز کی تعلق سے، بی جے پی کی طرف سے، اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ایک الائنس ہو گیا مرکز کے ساتھ. اس الائنس کے چکر میں بیگ صاحب واپس آ گئے اور وہ جو بڑی زبردست قسم کی مخالفت تھی وہ ختم ہو گئی. ایک خفیہ امپیکٹ، اب دس از مائی اوپینین ہو گیا. ابھی آپ نے سنا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا جی کہ میں اس سے جو بنا تھا ایک اپوزیشن الائنس اس سے نکل رہا ہوں، اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. ہمیں پتہ تھا یہ تو پہلے بھی بی جے پی کا حصہ رہے ہیں، وزارت میں شامل رہے ہیں. تو یہ تو چھپ کے رات کو ملتے ہیں وہاں اور دن کو یہاں پہ لوگوں کو کچھ اور گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے رہے ہیں یہ لوگوں سے. آزاد صاحب بھی دوست ہیں بی جے پی کے، کوئی پریشانی نہیں. دیکھیے آگے گورنمنٹ بن رہی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بنے گی، ہمارا تو سارا دار و مدار ہی مرکز پہ ہے. اب بخاری صاحب یہی بات دن کو کہتے ہیں، یہ رات کو چھپ کے کہتے ہیں. یہی فرق ہے بخاری صاحب میں ان میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری قیادت کو، میں ریاست جموں کشمیر کے عوام کو کہتا رہا ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہیرا ملا ہے آپ کو سید الطاف بخاری صاحب کی شکل میں، جس کے دل میں درد ہے، جس نے اپنی سکل دکھائی ہے، کیپیبلٹیز دکھائی ہیں، وزارتیں لے کر انہیں دکھا دیا ہے. اور پھر ابھی پرسوں جب آزاد صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کو یہ کہا گیا، ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہاں پہ جو کوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا تھا 2018 میں جب غلام نبی آزاد صاحب، فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ، انہوں نے لکھ کر یہ دیا تھا کہ they were going to form a coalition government headed by 3 parties, PDP, National Conference and Congress. And it was unanimously decided that this coalition will be headed by Sayyid Altaf Bukhari Sahab.
تو یہ تو ایک میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو مبذول کروانا چاہتے تھے تو جو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں دس از اے ریٹن ڈاکومنٹ. یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے جس میں سائن ہے بخاری آزاد صاحب کے بھی, ورق اللہ صاحب کے, عمر اللہ صاحب کے, بابا جی کے بھی. تو یہ سائن ڈاکومنٹس ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ قیادت کے قابل کوئی شخصیت سید الطاف بخاری صاحب ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے پارلیمنٹ الیکشنز آگے آ رہے ہیں, پارلیمنٹ الیکشنز میں آپ کی جماعت کا یہاں سے کون امیدوار ہوگا؟ اس کا صوفی صاحب میں آپ کو ایک صاف بتانا چاہتا ہوں, دس از مائی پرسنل اوپینین. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو قیادت کو ہمارے جموں کشمیر اپنی پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی, یہاں پہ اس کو کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. لیکن میں آپ کو ایز اے پرسن کہنا چاہتا ہوں, میں نے بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ایک درخواست بھیجی تھی اپنی قیادت کو, البخاری صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ وہ مہربانی کر کے یہاں پنچ راجوری سے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں. اس لیے کھڑا نہ کریں, پنچ راجوری کے عوام سے جو ان کو احسانات ان پہ کیے گئے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پارلیمنٹ کا ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو دیں. دو چیزیں ہیں اس میں. وہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 75 سال میں یہی جو لیڈرشپ جس کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار میں رہے, انہوں نے راجوری پنچ کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا, بجائے صرف تاریاں بجوائیں, ہار ڈلوائے, نہریں لگوائے اور کچھ نہیں دیا. کوئی ایک چیز مجھے بتا دے, راجوری نے پنچ ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, میڈر, سرن کوٹ, حویلی کو ملا کر, چاہے آزاد صاحب ہوں, فاروق اللہ صاحب ہوں یا عمر اللہ صاحب ہوں, محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں, مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ 75 سال میں ایک پروجیکٹ پنچ کو ہم نے دیا تھا انڈسٹری اسٹیٹ کے تعلق سے, یا کہیں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ جس سے روزگار ملے, جس سے اپلفٹ ہو ہمارا ڈسٹرکٹ. 75 سال میں ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. اور 2018 میں یہی ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے ہیڈڈ بائی بی جے پی, انہوں نے 2 پروجیکٹ پنچ کو دیے ہیں. ایک گنڈولا پروجیکٹ ہے لورن ٹو توسا میدان, 120 کروڑ روپے کا وہ سینکشن کیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سولر پلانٹ ہے 50 میگا واٹ کا, جس سے پورا ڈسٹرکٹ پنچ ہمیں بجلی میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے. وہ بھی منظور بھی ہوا ہے, اس کو بھی سینکشن کیا گیا ہے. جو جموں میں 5 ہوئے ہیں اس میں وہ بھی ہے. تو یہ 75-78 سال میں پہلی بار 2 پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ملے ہیں پنچ کے عوام کو, جس سے بوسٹ ہوگا یہ جو گنڈولا ہے, یہ اس سے بوسٹ ہوگا راجوری اور پنچ دونوں ڈسٹرکٹ. ہزاروں بچوں کو روزگار ملے گا, سولر پلانٹ میں ہزاروں بچوں کو روزگار ملے گا, ہمارا ڈسٹرکٹ اپلفٹ ہوگا. یہ بہت بڑا احسان ہے سینٹرل گورنمنٹ کا ہم پہ. دوسری بات, جو یہ گجر پہاڑی عوام کے درمیان یہ لوگ تفریق پیدا کرتے رہے, انہوں نے ختم کیا اس کو بی جے پی نے, اور انہوں نے اس کو ختم کر کے ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے ہیں گجر پہاڑی اور بکروال عوام. تو انہوں نے یہ جو پولیٹیکل ریزرویشن دی گجر پہاڑی عوام کو, گجر بکروال عوام کو, اور ایس ٹی کا سٹیٹس دیا اس کو پہاڑی لوگوں کو. تو راجوری پنچ کے لوگوں کو, مائی اوپینین, یہ پارلیمنٹ کا ووٹ جو کیونکہ اسٹیٹ اسمبلی کا ایک علیحدہ ایشو ہے, سو فار ایز پارلیمنٹ از کنسرنڈ, ہمیں یہ ووٹ یک طرفہ طور پہ بالکل با اتفاق رائے یہ بی جے پی کو دینا چاہیے ووٹ. اسی لیے میں نے بخاری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی آپ یہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں, تاکہ جو ہمارے ساتھ احسان کیا گیا ہے ہم اس احسان کا جواب احسان سے محبتوں سے دیں, اور ہم اپنے ووٹ انہی کو دیں. اور میں سچ کہہ رہا ہوں, جب یہ میں 2 پروجیکٹ افتخار صاحب دیکھ رہا ہوں, گنڈولا پروجیکٹ اور یہ سولر پلانٹ, جس سے ہمارا پنچ بوسٹ ہوگا, اپلفٹ ہوگا, ترقی ہوگی یہاں پہ. اور جیسے ابھی الطاف بخاری صاحب ریلوے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ریلوے کا پروجیکٹ بھی یہاں پہنچے, تو میں تو چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ دوبارہ آئے تاکہ ہماری ترقی ہو. اب کون سی جذباتی فیصلے ہم کر رہے ہیں؟ جذباتی نہریں بازیوں سے باہر نکلیے. جذبات نہیں تو ہمیں تباہ کر دیا. ہمیں سبز باغ دکھاتے, مرکز میں کچھ کہا جاتا رہا, یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ, گمراہ کیا لوگوں کو. تو اس گمراہی سے عوام کو نکلنا چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں آ جانا چاہیے. تو پارلیمنٹ کا چونکہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اسٹیٹ کا علیحدہ ہے. اسٹیٹ میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, اس میں عوام کو ایک خادم کی ضرورت ہوتی ہے جو محبتوں میں اس کے ساتھ رہے, دکھ درد میں عوام کا ساتھ دے, ان کا ایک خادم بنے, نوکر بنے. وہ کہ علیحدہ ایشو. بٹ سو فار پارلیمنٹ از کنسرنڈ, پارلیمنٹ میں پنچ راجوری کے عوام کا ایک ایک ووٹ بی جے پی کو جانا چاہیے. دس از مائی پرسنل اوپینین. اب اس میں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا انشاءاللہ. تانترے صاحب ایک آخری اور اہم سوال آپ سے جاننا چاہیں گے. جس طرح سے ایک خبر چل رہی ہے فاروق عبداللہ صاحب کو لے کے کہ این ڈی اے کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی میں تو بڑی ادب سے, بڑے احترام سے
میں کہوں گا میرے دل میں بڑی محبت ہے ان کے لیے. ایز چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بہت ہی شاندار ڈیلیور کیا ہے. جو کہا جاتا رہا ہے ہماری چیف منسٹر ہوں، چاہے عمر عبداللہ صاحب ہوں، فاروق عبداللہ صاحب ہوں، غلام نبی آزاد صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ، اور عوام کے قائد مفتی محمد صاحب سعید صاحب مرحوم مغفور، بہت ہی بہترین ڈیلیور کیا ہے ایز چیف منسٹر انہوں نے، ایز کمپیئر ٹو چیف منسٹر صاحب ادر اسٹیٹس. بہترین کام کیا ہے. یہ جو گمراہ کیا جاتا ہے نہیں انہوں نے کام نہیں کیا، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یاد ہے فاروق عبداللہ صاحب نے بہت ہی زبردست محنت کی ہے ایز چیف منسٹر. لیکن جہاں تک وہ جو دوگلی پالیسی ان کی سیاست رہی ہے وہ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے. دلی میں جا کر دوستی لگانا، یہاں پر کہنا نہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں. یہ تو سامنے آ گیا سارا کچھ. پہلے بھی تو ہمیں کہتے رہے یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ہم کہاں سے آگے بی ٹیم. میں نے تو کہا تھا ساری جماعتیں بی ٹیم ہیں، اے ٹیم وہی ہے جو اقتدار میں ہے. تو یہ تو بھریں گے حصہ. وہ تو لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے. اب عنقریب آپ دیکھیں گے این ڈی اے کا حصہ بن جائیں گے، بی جے پی کے ساتھ چلیں گے. اور پی ڈی پی جو دوبارہ ری یونائٹ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھی تو مرکز کا ہی ہاتھ ہے. وہی ان کو یونائٹ کر رہے ہیں تاکہ ایسا ماحول بنے، چونکہ یہ ان کا حق ہے. تو یہ دوگلی ان کی سیاست رہی ہے. یہ تو عوام کو گمراہ کیا. میں نے کہا نا اس میں اگر کوئی صاف، ابھی ایک سروے ہوا ہے، میڈیا ہاؤس نے سروے کروایا ہے، آج کل عام ہے، وہ سروے کرایا تھا کہ کون سی صاف شفاف شخصیت ہے اس جموں کشمیر میں. سو فار دیز لیڈرز آر کنسرن، ٹاپ لیڈرز جو ہیں. تو اس میں جو سروے کیا گیا اس میں یہ پایا گیا کہ سب سے صاف شفاف شخصیت وہ ہے، سچی شخصیت ہے، عوام دوست ہے، وہ سید الطاف بخاری صاحب ہے. اسی لیے تو میں عوام سے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں، وہ ہمیں تو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے. ابھی جو سروے ہوا ہے تو اس میں یہ پایا گیا ہے کہ نمبر 1 پہ کوئی صاف شفاف شخصیت ہے وہ سید الطاف بخاری صاحب ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تو کرتے رہتے ہیں، یہ تو ان کا حصہ رہے ہیں. رات کو ان سے بات کرتے ہیں، ہم دن کو ملتے ہیں، بخاری صاحب دن کو ملتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. شکریہ شاہ صاحب. شکریہ جی. شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے فارمر ایم ایل اے پونچھ جناب شاہ محمد تانترے صاحب. آپ کی کیا رائے ہے اس انٹرویو کے بارے میں؟ کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور سانجھا کیجیے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے عوام کی آواز. دیجیے گا مجھے اجازت. خدا حافظ.